अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अउन शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट सैयद अउन शिराजी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आज जिस इशू पे हम बात करने जा रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट 3-4 इशूज़ हैं कि किस अंदाज में पाकिस्तान में इदारे पामाल हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता रियासत जो है उसको अगर बात करें तो मफलूज होती नज़र आ रही है, क्योंकि अगर रियासत के जो इदारे हैं वो पामाल होंगे तो रियासत यकीनी तौर पे जिन इदारों पे रियासत का वजूद कायम है उनकी पामाली की वजह से रियासत कमज़ोर होती जाएगी। तो आज हम कुछ चीज़ें आपके सामने इस तरह की रखेंगे। सियासत बड़ा कुछ हो गया। आप दीगर दोस्तों के भी लाग सुन रहे हैं, कराची का जलसा, गुजरावाला पहले, कराची, क्वेटा, आर्मी पे तनकीद, DGISI पे तनकीद, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह अहम हैं। उन तमाम चीज़ों पे हम भी बात करते रहते हैं, लेकिन अभी आज जो मैं आपके सामने मामलात रखने जा रहा हूँ वो बड़े इंपॉर्टेंट है और वो है रियासत के मामलात, रियासती इदारों के मामलात। रियासत जो है वो किस तरह अब सवाल की तरफ जा रही है। मैं ये लफ्ज़ बड़ा भारी है लेकिन भारी दिल के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि जब इदारे जो हैं वो जाएंगे इस जानब, पामाली की जानब वो जाएंगे इस जानब, तो रियासत भी फिर उसी नशेब की जानब जाएगी जिस जानब इदारे जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। ये वाक़या जो है ये फर्स्ट हैंडेड मैं आपको ये वाक़या एक बड़े ब्यूरोक्रेट का बता रहा हूँ जो इस वक्त भी अहम हुकूमती जो है वो नशिस्त पे है। यानी इस वक्त भी ब्यूरोक्रेसी में अगर 3-4 इस बड़े नाम पाकिस्तान के लिए जाएं जो अहम तरीन पोस्टों पे सर्व कर रहे हैं तो उनमें से एक है। वो मौसूफ अपने दफ्तर में बैठे हुए टांग पे टांग रख के सिगरेट के कश लगा रहे थे। तो वहाँ पे उनसे किसी ने कहा कि जनाब आली अभी तक आपने बाकायदा तौर पे काम नहीं शुरू किया। तो उन्होंने कहा पहले सानू सीधा कर लें। यानी इमरान खान ने कहा मैं तुम्हारा किबला सीधा करूँगा, साडा किबला सीधा कर लवे। तो ये टॉप अगर 2-3 के नाम, 4 भी छोड़ें 2-3 के नाम ले और इस्लामाबाद के साफ़ी उनके बारे में जानते हैं, तो उनमें से एक शख्स ये फरमा रहे थे। तो इससे आप देख लें कि ब्यूरोक्रेसी काम किस तरह कर रही है और उसका मोराल क्या है। अब मोराल पे आते हैं, ये मोराल क्यों डाउन हुआ। अब जनाब तो एक मिसाल आपको देता हूँ। एक केस चल रहा है नैब ने कोई 73 गाड़ियों पे एक्शन लिया कि ये गाड़ियाँ जो हैं ये मंगवाई गई जनाब आली सार के सरबराह मुमलिकत के लिए, जब सार कॉन्फ्रेंस होनी थी नवाज शरीफ साहब के दौर में, और जनाब आली इनको फिर इस्तेमाल गलत किया गया और नैब ने केस बना दिया। और इसमें साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद समेत वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उन तमाम को इसमें जनाब वो फंसा दिया गया या उनको इसमें मुलज़म करार दिया गया। अब आप सोच तो रहे होंगे कि जनाब वो गाड़ियाँ जो इस तरह इन्होंने ख़रीदी थी अब इन पे तो केस हो गए, तो वो गाड़ियाँ कहाँ पे हैं। तो जनाब हाली मैं आपको बताता हूँ, वो गाड़ियाँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके फ्लीट में हैं। वो गाड़ियाँ वज़रा इस्तेमाल कर रहे हैं, वफाकी वज़रा वज़ीर आज़म के मामले खसूसी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो गाड़ियाँ जिन पे नैब पे मुकदमा हो रहा है कि आपने गलत खरीदी है, अभी इस्तेमाल में किसके है। अब आपको ये बताएं कि 6 वज़ीरों को, मुशीरों को वज़ीर आज़म की जानब से खसूसी तौर पे बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी गई, जिनमें जुल्फ़ी बुखारी, अली ज़ैदी और जनाब उनके साथ साथ और जो वज़रा है 6 ऐसे वज़रा है जिनको वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी है। जनाब आली आपको तो बड़ी ज़रूरत पड़ती है ना, तो आपके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों की ज़रूरत है। ये वही गाड़ियाँ हैं जिनके मुतल्लिक़ केस बनाया जा रहा है, ये क्यों खरीदी गई। अब जनाब आली इससे ब्यूरोक्रेसी 2 केसेस जो है ब्यूरोक्रेसी की अगर मैं आपको बात कहूँ कि फवाद हसन फवाद और आहद चीमा दोनों में से कुछ नहीं बरामद हुआ, लेकिन उससे ब्यूरोक्रेसी जो है उसको आपने गैर फाल कर दिया। आपने ब्यूरोक्रेसी वो क्या कहते हैं कि उनका वो कहते हैं ना मोराल क्या डाउन होना, उनको बिल्कुल ही खू खाते कर दिया। ब्यूरोक्रेसी ये सोचती है कि अगर आप किसी भी फाइल पे साइन करेंगे आपको तो नैब पकड़ लेगा। और उन्होंने 12 वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी ये कहा। आपने वो देखा ना बशीर मेमन का इंटरव्यू, वो जो FIA के साबिक सरबराह थे, उन्होंने क्या क्या कहा। तो अब एक तो चीज़ आपने बिल्कुल उसमें मुअत्तल बना दिया ब्यूरोक्रेसी को, और ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है और कोई किसी किस्म का काम नहीं कर रही। उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब आली, एक खौफ है
نیب کا اور ایک جو وزراء ہیں ان کا انداز ایسا ہے کہ وہ جی اس طرح دباتے ہیں کہ بیوروکریسی بالکل سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا. میں سب سے بڑے بیوروکریٹ کی بات آپ کو بتا دوں. اب جناب دوسری آتے ہیں جوڈیشری. جوڈیشری اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے کہ آپ جناب عالی جو ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ کا معاملہ دیکھ لیں, اس میں سپریم کورٹ کہہ رہی ہے آپ کس طرح کسی جج کی جو ہے وہ جاسوسی کروا سکتے ہیں, اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے غلط ریفرنس فائل کیا. اور پھر جسٹس فائز عیسیٰ کا ریفرنس جو ہے وہ نواز شریف نے تقریر میں ایک بات کی کہ جناب عالی انہوں نے اس کا بھی الزام جو ہے ایک ادارے پہ لگایا, اور آپ نے سب نے سنی سوشل میڈیا پہ کہ جناب انہوں نے کہا کہ جناب کیونکہ فیض عیسیٰ نے جو ہے وہ فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے خلاف دیا تھا, یعنی اس میں وہ بھی تھے شامل, تو ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا. میں اس پہ نہیں جاتا کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے, لیکن فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو کچھ ہوا, جس طرح کے وکلاء کنونشن ہوئے اور جو کچھ وہاں پہ ہوتا رہا فیض عیسیٰ کے خلاف وکلاء کنونشن کے حوالے سے, وہ بھی ایک اپنی سٹوری آپ ہے اور میں نے ان کو بڑے کلوز سے دیکھا ہے. تو فائز عیسیٰ یعنی جوڈیشری کو بھی اگر دیکھیں, اور ساتھ شوکت عزیز صدیقی ان کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی چیزیں سامنے آئیں, اور انہوں نے پنڈی بار میں ایک خطاب کیا کہ ہمارے چیف جسٹس کو کیا کہا جاتا تھا. چیز ہوئی ہے, چاہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, حقیقت ہے یا نہیں حقیقت ہے, فائز عیسیٰ کا معاملہ, اس کے بعد ارشد ملک والا معاملہ, اس کے بعد جناب عالی شوکت عزیز صدیقی والا معاملہ, لوگوں کا اعتماد اٹھا ہے جوڈیشری سے. مطلب لوگ جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا نا بیوروکریسی والا, جوڈیشری سے اعتماد اٹھا ہے جناب عالی. اب لوگ جوڈیشری کی مطلب وہ بات نہیں رہی. ایک اور آپ کے ادارہ جو ہے وہ تنزلی کی جانب جا رہا. پھر آپ نے میڈیا کو دیکھ لیں, کچھ عرصے سے میڈیا کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اور جو میڈیا کو ایک مخصوص ایجنڈے پہ چلایا جا رہا ہے, اور ریاست میڈیا کی آزادی اور صحافیوں کو آزادی دینے میں بظاہر طور پہ ناکام نظر آ رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ مطیع اللہ جان کا کیس میں آج جو رپورٹ پیش کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اس میں واضح طور پہ ابھی تک کتنا عرصہ گزر گیا, کوئی بندہ پکڑا نہیں گیا. اسلام آباد سے مطیع اللہ جان اغوا ہوا تو یہ کہا گیا کہ جی ہمارے ساتھ فلاں ادارہ تعاون نہیں کر رہا, فلاں نہیں کر رہا. 1200 سے زیادہ لوگ زرق خان کے نام سے آئے ہیں, ہم نے وہ جی سی سی ٹی وی فوٹیج ایسی تھی پہچانے نہیں جا رہے. تو لوگوں کا اعتماد متزلزل ہو رہا. پھر آپ نے علی عمران سید والا واقعہ دیکھا, تو اب یہ بڑے تیزی کے ساتھ واقعات جو ہیں رونما ہوتے جا رہے ہیں. تو میڈیا کے حوالے سے میڈیا اس انداز میں رپورٹنگ نہیں کر پا رہا جس انداز میں میڈیا کو رپورٹنگ کرنی چاہیے تھی. آپ نے دیکھا کہ صحافیوں کو اداروں سے نکلوایا گیا, تو یہ جو ریاست کا ایک اور ستون تھا وہ بھی جناب وقت کھو گیا, وہ بھی تنزلی کی جانب جا رہا. اب پھر ایک اور چیز آتی ہے جناب پولیس فرسٹ فرنٹ لائن پہ کام کرتی ہے. اور اگر بات کریں اس کے اندر سماج کے اندر پولیس کا کام ہوتا ہے, تو پولیس جو معاملہ آپ نے دیکھا کہ سندھ میں 4 بجے جو اغوا کی ایک کہانی آئی کہ آئی جی پولیس کو اغوا کر لیا گیا, تو اس سے جو پولیس کا اور پھر پولیس والے چھٹیوں پہ چلے گئے. تو آپ سوچیں کہ اس سے پولیس کا مرال کہاں پہ کھڑا ہے, اور پولیس کا بطور ادارہ پولیس کہاں پہ کھڑی ہے, اور ریاست کہاں پہ کھڑی ہے. جہاں پہ یہ کہا جائے کہ پولیس کا چیف اغوا ہو سکتا ہے, پھر وہاں پہ اور کیا کچھ ہو سکتا ہے, اور ریاست پہ لوگوں کا اعتماد کتنا مضبوط ہوا ہوگا اس خبر کے ساتھ کہ پولیس چیف کو اغوا کیا گیا, اور پھر پولیس چیف سے جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ کروائی گئیں. تو اب آہستہ آہستہ لوگوں کا جو اعتماد متزلزل ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے, وہ ریاست کو کمزور کر رہا ہے. پھر وزیر اعظم عمران خان منہ پہ ہاتھ پھیر کے جب یہ کہتے ہیں کہ جی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور میں لندن جا کے خود لے آؤں گا. اب ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ مطلب یوں نظر آ رہا ہے کہ انتقامی کارروائیوں کی جانب معاملہ جا رہا ہے, اور دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ آٹا آپ کا 70 روپے کلو ہو گیا, چینی آپ کی 105 سے 10 روپے کلو ہو گئی, بڑے اسٹوروں پہ 115 روپے کلو مل رہی ہے. تو کہاں پہ اب ریاست کا جو ایک معاہدہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے, یعنی عمرانی معاہدہ ریاست کا میرے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ ہے کہ جی ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے, وہ ٹینشن جی, ہم آپ کے رائٹس دیں گے, وہ ٹینشن جی. آپ نے دیکھا 49 صحافیوں کے ایف آئی اے کے نوٹس آ گئے.
رائٹس پروٹیکشن، آپ کو ایجوکیشن دیں گے، آپ کو سیکورٹی دیں گے. سیکورٹی کی سینس نہیں. کراچی میں لوگ شام کے بعد موبائل لے کے نہیں نکلتے. اب تو اسلام آباد کی صورتحال یہ ہو گئی ہے، اسلام آباد میں لوگ نہیں. پھر آپ لوگوں کو جاب سے نکال رہے ہیں. ریڈیو پاکستان سے آپ نے 750 لوگوں کو، 500 کو پہلے نکالا، 750 کو اب نکال دیا. تو لوگوں کے پاس سیکورٹی نہیں ہے جابس کی. اب ایک وزیر وہ جناب فیصل جاوید خان کہتا ہے ریڈیو تو ایک جگہ پہ بھی، ایک کمرے میں بھی چل سکتا ہے. شاید فیصل جاوید خان صاحب ریڈیو میں کسی دور میں رہے ہیں، ایک ایف ایم میں رہے ہیں، اور وہاں پہ آر جے تھے غالباً، یا ڈی جے تھے، آر جے ہی تھے میرے خیال میں، جو مجھے پتہ ہے. تو وہ ایک ایف ایم ایک کمرے میں چل سکتا ہے. جناب علی، یہ ریڈیو پاکستان ہے، اس کا ذکر بھارت میں بھی ہوتا ہے. اور ریڈیو پاکستان میں آپ ذرا وہ تصویر دیکھیں نا 50s کی اور 60s کی اور 70s کی، وہ تصویریں دیکھیں جب امریکہ کے نائب صدر آ کے وہاں پہ وزٹر بکس میں لکھ رہے ہیں. تو یہ ریڈیو کو آپ مطلب ادارے تباہ ہوتے جا رہے، پی آئی اے، ریڈیو، اسٹیل مل، سارے ادارے جیسے جیسے ادارے تنزلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، معاملات گڑبڑ ہوتے جا رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کے سامنے ڈی چوک میں لیڈی ہیلتھ وزٹر، اس سے پہلے کسان، اس سے پہلے کلرک، اب جناب ریڈیو والے تمام لوگ احتجاج کر رہے ہیں. لیکن وزیر اعظم عمران خان ایک بات کہہ رہے ہیں کہ میں مکھ لواں گا، چھڈاں گا نہیں، چھڈے گی نہیں، مکھ لویں گے. جناب علی، یہ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی. اس سے آپ کی انویسٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے، آپ کی سٹاک مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ملک کو نقصان ہو جاتا ہے. آپ کی وہ بیان بازی جو آپ اپوزیشن میں کرتے تھے، وہ بیان بازی آپ نے اب بھی جاری رکھی ہوئی ہے. لیکن اس سے ریاست کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، ریاستی اداروں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. اور اس سے آنے والے دنوں میں جب یہ ہوتا ہے، ایک وزیر کہتا ہے، شاہ محمود قریشی ایک دن کہتا ہے، شیخ رشید احمد وہ کہتے ہیں کہ جی کل پھڑے جان گے، جی شہباز شریف، کل شہباز شریف پھڑا جاتا ہے. تو پھر ادارے کتنے آزاد ہیں؟ پھر اداروں پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، صحیح اٹھتی ہیں. پھر یہ جو سب سے بڑا یہ امپلیکیشن آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ تو بظاہر ایک سمجھ رہے ہیں نا کہ جی ایک آئی جی کا معاملہ ہوا ہے. اس سے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنے اداروں کا مطلب متزلزل اعتماد ہوا. آپ نے وہ گوندل کو دیکھا نا، وہ بھی اغوا ہوا تھا، ساجد گوندل تھا ایس سی سی پی والا. تو ادارے آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور آپ نے اداروں کو بالکل اس رخ پہ لے کے آ گئے ہیں جہاں پہ اداروں کو خود سمجھ نہیں آ رہی دیگر کو کہ ہماری سپیس کتنی ہے. اب وزیر اعظم عمران خان صاحب اس کو مذاق کہہ رہے ہیں، اس معاملے کو مذاق کہہ رہے ہیں جس پہ چیف آف آرمی سٹاف ایکشن لے رہے ہیں، کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے اور وہ تمام معاملات ہو رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو آخر میں جاتے جاتے کہوں گا کہ ریاست جو ہوتی ہے وہ اداروں پہ کھڑی ہوتی ہے، اور کمزور ادارے والی ریاست کبھی طاقتور نہیں ہو سکتی. اور کوئی ایک ادارہ طاقتور ہو، یعنی آپ یہ سمجھے کہ یہ 4 ستون ہیں، ان پہ کوئی عمارت کھڑی ہے، یا میرا ٹرائی پوڈ ہے، اس پہ میں نے اپنا مطلب کیمرہ رکھا ہوا ہے. ٹرائی پوڈ کی ایک سائڈ میں اونچی کر دوں گا تو کیمرہ وہاں پہ نہیں ٹک سکے گا، کیمرہ نیچے گرے گا ہی گرے گا. تو اسی انداز میں ریاست کے 4 ستون ہیں، ایک ستون بھی اوپر ہوا تو باقی ستونوں پہ ریاست پوری باقی ستونوں پہ گرے گی، نہ باقی ستونوں کا کچھ رہے گا، اور پھر ریاست کا جو ہے وہ بھی حال کیا ہوگا. تو اس لیے ریاست کے سب ستونوں کو برابر ہونا چاہیے. کوئی ستون اوپر جائے گا تو دیگر ستونوں پہ وزن زیادہ پڑے گا اور وہ وزن اٹھا نہیں سکیں گے، اور ریاست بھی اور ستون بھی دونوں جو ہیں وہ نیچے کی طرف چلے جائیں گے، تنزلی اور پھر تباہی بربادی کی طرف. تو ابھی یہ آج خصوصی طور پہ اس پہ تمام آپ دیکھ لینا، لوگ جاتے جاتے یہ کہہ دوں کہ آپ خود سوچیں کہ آپ کا کتنا اعتماد ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی چوری ہو جائے تو آپ کو کیا پتہ چلے گا، آپ کو انصاف ملے گا؟ یعنی پولیس ایف آئی آر درج کرے گی؟ نہیں. ریاست پولیس چلے ایف آئی آر درج کر دے گی، آپ کو عدالت سے انصاف ملے گا؟ وہ کتنے سال لگ جائیں گے. آپ کا کوئی کیس ہوتا ہے، کوئی مرڈر، خدا نخواستہ کوئی زمین کا کیس 100 سال سے چل رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کو بیوروکریسی انصاف دے گی؟ آپ کو یہ پتہ چلے آپ کو کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے، آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے. آپ ابھی کوئی اپنے دل کی بات فیس بک پہ کر دیں تو کیا آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو سینس آف سیکورٹی جو ہے وہ چھین رہی ہیں ایک عام پاکستانی سے. اور جیسے جیسے یہ سینس آف سیکورٹی چھینا جا رہا ہے اس طرح سے ریاست کمزور ہوتی جا رہی ہے. ریاست کے ساتھ پیار محبت کروایا نہیں جا سکتا، ریاست کے ساتھ پیار محبت کیا جاتا ہے. میرا دل، میری جان جو ہے پاکستان پہ قربان ہے، لیکن اپنے طور پہ میرا یہ محبت ہے. لیکن اگر کوئی مجھے اس پہ مجبور کرے، وہ مجھے مجبور کر نہیں سکتا. آپ ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کیا سلسلہ ہو رہا ہے، اور آپ کے سامنے ہے ہندوستان کی صورت ہے. بہرحال بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ سید اون شرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.